नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद। और हमने आगाज़ किया था अलिफ मद्दा से, और कुछ हुरूफ आज भी इंशाअल्लाह इसी हर्फ से रिलेटेड आपके सामने बयान किए जाएंगे। उम्मीद है कि आज भी आप इस प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, आज जो हमने इससे पहले लफ्ज़ का इंतखाब किया है अपने प्रोग्राम में, हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे शख्सियात के हवाले से। तो एक शख्सियत हैं आमिना, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत अब्दुल्ला की ज़ौजा। कुरैश के निहायत मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, जिन्हें उस वक्त भी अरब में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कबीला या ख़ानदान तस्वुर किया जाता था, और निहायत परहेज़गार और खुदा परस्त खातून थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मदीने के सफ़र पर रवाना हुई। कुछ अरसे वहाँ क़याम किया, और जब उस सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रही थी, यानी दौरान सफ़र मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम पर, जिसको मकाम अबवा भी कहा जाता है, इनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। और अल्लाह ताला इन हस्तियों के बयान में हमारे लिए जो रहमतें और जो कहना चाहिए कि हमारे लिए जो सबक है, उनको गौर करने की, उनको समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हज़रत आमना के बाद अब हमारा शख्सियात का जो चैप्टर है वो अल-मद्दा के हवाले से कंप्लीट हुआ, और अब हमारा अगला जो हर्फ है आज वो है आखिरत। आखिरत, उखर या उखरा या आखिर, इस किस्म के अल्फाज से लिया गया है, और आखिर का मुअन्नस है, जिसके मायने होते हैं बाद में आने वाली चीज़ या बाद में आने वाली। और यहाँ पर जो हमारा अकीदा है, हम टर्म यूज़ करते हैं, वो इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं, जो अकायद हैं, उनमें से एक अहम तरीन अकीदा है, जिसको हम कहते हैं अकीदा आखिरत। और आखिरत इस्लाम का 5वां उसूल है। और नाज़रीन, इस उसूल को, इस अकीदे को माने बगैर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर दायरा इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता। कुरान पाक में इसका तज़किरा किया अल्लाह ताला ने, यानी ये वो दुनिया है, ये वो ज़िंदगी है जो इस ज़िंदगी के बाद हमें मिलेगी, यानी इस दुनिया से अगली दुनिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसका तज़किरा करते हुए सूरह नूह में कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से सब्ज़े के तौर पर उगाया, फिर वो तुम्हें उसी में लौटा देगा, और फिर तुम्हें एक नई पैदाइश में निकाल कर खड़ा कर देगा। यानी तख्लीक़े इंसानी का मकसद, उसकी इब्तिदा और उसकी इंतहा यहाँ पर बयान की जा रही है। आखिरत के लिए बेशुमार और अल्फाज कुरान पाक में भी इस्तेमाल किए गए हैं। दारुल बका, दारुल करार, और इसके अलावा बेशुमार नाम आखिरत के बयान किए गए, लेकिन मकसद सबका एक ही है। और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति कुलूबुहुम मुनकिरातुन व हुम मुस्तकबिरून, कि तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, तो बस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, दर हकीकत उनके दिल मुनकिर हैं, यानी उनके दिल इनकारी हैं, और असल में वो तकब्बुर करने वाले हैं। यानी आखिरत पर ईमान ना लाना तकब्बुर की अलामत भी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अकीदा आखिरत की वजाहत भी बयान फरमा दी, और वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते या अक़ली तौर पर उसको समझने से कासिर हैं या उसको खिलाफ अकल करार देते हैं, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुनकरीन आखिरत के अकायद का कुरान में तज़किरा किया कि अल्लाह फरमाता है कि उन्हें इस बात पर ताज्जुब है कि जब वो मर जाएंगे और मर कर मट्टी में मिल जाएंगे और उनकी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी, तो उन्हें दोबारा पैदा किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम कुछ भी नहीं थे और तुम्हारा वजूद मौजूद नहीं था, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, अल्लाह ने तुम्हें मौजूद कर दिया, उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, उसने तुम्हारी इब्तिदा की। तो जब वो इब्तिदा कर सकता है, जब वो नए सिरे से बना सकता है, तो दोबारा बनाना भी उसके लिए बेहद आसान है। नाज़रीन, आखिरत का मकसद क्या है? आखिरत के अकीदे को इस्लाम में इतना ज़्यादा अहम क्यों करार दिया गया है? वजह यह है कि अकल का तकाजा ये है
کہ انسان جو بھی نیکی کرے اسے اس کی بھرپور جزا دی جائے، اور جو مجرم ہے، جو گناہگار ہے، اس کو اس کے گناہ کی، اس کے جرم کی سزا دی جائے. تو یہ انصاف ہوگا اور یہی عقل کے مطابق بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ایک دنیا کا اہتمام فرمایا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والی چیز یا دوسری دنیا یا ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا. اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یعنی فانی ہے، مگر وہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَاتُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت دنیا سے بہتر ہوگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی. اور اس دن جب حساب کتاب کیا جائے گا تو ہر شخص کو اس کے ذرے ذرے کے برابر عمل کی جزا یا سزا سنائی جائے گی. نیک اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ اور دائمی ٹھکانہ جنت ہوگا، اور کافروں اور گناہ گاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن پاک کے احکامات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں آخرت سے غفلت نہیں برتنی. کیونکہ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی ہی ایک وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اس کی زندگی میں کانشیس کرتا ہے، وہ احتیاط کرتا ہے اپنے اعمال کی. اگر اس کو پتہ ہو کہ مجھے اپنے اعمال کی رپورٹ پیش کرنی ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو یقیناً اس کے عمل میں احتیاط بھی ہوگی اور اس کے عمل میں بہتری بھی ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار آخرت کا تذکرہ فرمایا. اور اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن پاک کی انتہائی تعلیمات آخرت سے متعلق ہیں تو غلط نہ ہوگا، کہ بے شمار مقامات پر کسی نہ کسی طور آخرت کا تذکرہ کیا گیا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ تو مجھے دنیا کی بھی بھلائی اور خیر عطا فرما دے، یعنی اس دنیا میں بھی مجھے خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے خیر اور بھلائی عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آخرت سے متعلق ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں بیان کروں گی جو کہ بہت امپریسو ہے ہمارے لیے عمل کے نقطۂ نظر سے. کہ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کی نعمتوں کی، جو مادی چیزیں اس دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، پاتے ہیں، دنیا اور اس کی نعمتوں کی وقت، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا اور اس کی نعمتوں کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اور پھر فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں ہمیں کاشتکاری کرنی ہے، یہاں ہمیں بیج بونا ہے، یہاں ہمیں فصل تیار کرنی ہے، اور جس فصل کا بیج ہم بو دیں گے آخرت میں وہ فصل ہم پا لیں گے، کاٹ لیں گے. اور اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اسے اس کا صلہ بھی دے دیا جائے گا، اور جو ذرے کے برابر بدی یا گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی. تو یہ عین انصاف کے مطابق ہے کہ آخرت کا دن قائم ہو اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بھرپور صلہ دیا جائے. ناظرین، اگلا لفظ اب ہمارا ہے آسمانی کتب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی آسمانی کتابیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. وہ انبیاء کرام اللہ کی وحی زبانی بھی لے کر آئے اور تحریری صورت میں، یعنی کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں بھی لے کر آئے. تو اس طرح سے آسمانی کتابوں کی کل تعداد 4 ہے: توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. ناظرین، اب ہمارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ہم ان تمام کتابوں کو جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں اللہ کی جانب سے مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، اور ان پر ایمان بھی لاتے ہیں. یعنی ہمارے جو ایمان کی شرائط ہیں، جو ہمارے ایمان کے ارکان ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ تصدیق کریں کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ پچھلی 3 کتابیں توریت، زبور اور انجیل اب آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے ہدایت کا واحد ذریعہ قیامت تک کے لیے جو کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک، کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور اس کو ہر طرح کی تبدیلی سے پاک رکھا.
اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن پاک وہ واحد الہامی آسمانی کتاب ہے کہ جو اپنے نزول کے دن سے لے کر آج تک ہر طرح کی تبدیلی سے، کمی بیشی سے پاک ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اب پچھلی کتابیں جو کہ اللہ کے انبیاء پر نازل ہوئیں ان سب کو برحق مانا جائے گا، لیکن قابل تقلید جو کتاب قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی وہ قرآن پاک ہی ہے. اس کے بعد اب ہمارا اگلا حرف ہے جو علی مداح سے آ رہا ہے، آمین. عموماً آپ نے سنا ہے دعا کے وقت کہتے ہیں، کوئی ہمیں دعا دے دیتا ہے تو ہم اور وہ خود بھی آمین کہہ دیتے ہیں. آمین عبرانی زبان سے نکالا گیا لفظ ہے اور عربی میں اسی سے بنایا گیا، عربی میں اس کو استعمال کیا گیا، جس کے معنی قبول کرنا، قبول کر لے یا ایسا ہی ہو. اس طرح سے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستگی سے آمین کہے گا تو اس کی آمین کی آواز کے ساتھ اگر ملائکہ کی آمین کی آواز مل جائے گی، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں آمین کہیں گے اور وہ آواز موافق ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا اور اس شخص کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ مسلم کی حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور اس طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد جب آہستگی سے نماز میں آمین کہتے ہیں تو یہ مسنون ہے. یہاں پہ ناظرین ایک بات اور قابل غور ہے کہ جب کوئی شخص اجتماعی دعا میں شرکت کرتا ہے تو دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. اگر وہ آمین نہیں کہتے تو اس کا مطلب کہ وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر وہ آمین کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اجتماعی دعا میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اس کے بعد اب جو اگلا حرف ہمارا ہے وہ ہے آل. عموماً استعمال کرتے ہیں آل اولاد. آل کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال کیا گیا، اولاد کے معنوں میں بھی ہے، خاندان کے معنوں میں بھی ہے، اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی قوم ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، قوم، اولاد اور خاندان. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں آل رسول اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو آل محمد یا آل رسول کہا جاتا ہے، مگر یہاں ایک قول امام جعفر صادق کا بہت مشہور ہے کہ فرماتے ہیں کہ آل محمد میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو شریعت محمدیہ کی شرائط کی تکمیل کرتے ہیں. یعنی آل محمد میں صرف وہی مسلمان شامل ہیں جو شریعت محمدی کی جو شرائط ہیں ان کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. اس کے بعد آل میں جو مشہور لفظ ہے، جو ٹرم ہے، وہ یوز کی جاتی ہے آل ابا. اکثر آپ نے سنا ہوگا آل ابا، شاعری میں بھی ہمیں یہ لفظ سننے میں ملتا ہے. ابا سے مراد چادر. اور یہاں آل ابا کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب کو اپنی چادر میں لے کر ان پر چادر ڈال کر دعا فرمائی. اس وقت سے ان سب کو آل ابا کہا جانے لگا. پھر ایک اور مشہور ٹرم ہے آل سے متعلق آل عمران، عمران کی اولاد یا عمران کا خاندان. لیکن قرآن پاک کی ایک باقاعدہ سورہ بھی ہے، سورہ آل عمران. قرآن پاک کی تیسری سورہ ہے جس کے 20 رکوع، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمران بن لاسان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں پر دو شخصیات ہیں جو مشہور ہیں اور دونوں کے نام عمران ہیں. حضرت موسیٰ و ہارون کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، عمران بن لاسان. اس صورت میں دونوں کا ہی تذکرہ کیا گیا. تو تیسرے اور چوتھے پارے کے درمیان یہ سورہ پھیلی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آل عمران میں کون مراد ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کے حوالے سے کہ عمران بن لاسان ہیں اور ان کی بیٹی حضرت مریم
اور حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا، اور باقاعدہ ایک سورت میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نام سے آ گئی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، آیت۔ یقیناً نارملی ہم قرآن پاک کی جو باقاعدہ ایک آیت ہوتی ہے، نمبر وہاں پر ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، لیکن آیت کو قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں علامت یا نشانی، اور قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان کی نشانیاں ہیں، اس لیے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن میں 4 مختلف صورتوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی پہلا تو یہ ہے کہ بطور علامت کے، یعنی نشانی کے، اور دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آثار کائنات ہیں، اپنی قدرت کی جو دلیلیں ہیں، ان کو بھی آیت کہا ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یعنی یہاں پر قدرت کے جو آثار ہیں، جو اللہ کی قدرتیں ہیں، ان کو بھی ایک علامت یا نشانی قرار دیا گیا ہے۔ پھر انبیاء کرام کے معجزات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ 9 آیات، ہم نے ان کو 9 خاص نشانیاں عطا کی، اور وہ نشانیاں یا وہ معجزات لے کر انبیاء اپنی قوموں کی طرف آیا کرتے تھے۔ اور پھر چوتھا، قرآن حکیم کے باقاعدہ جملوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے، جس کی وضاحت یوں کی گئی کہ قرآن پاک کا ایک باقاعدہ جملہ جس کا تعلق نہ پچھلی آیت سے ہو، یعنی اس کے بغیر بھی وہ مکمل ہو، اور نہ اگلی آیت سے جا کر اس میں کوئی حصہ مل رہا ہو، تو اس نے اپنے پہلے آنے والی اور اپنے بعد آنے والی آیتوں کو ملائے بغیر بھی وہ مکمل ایک جملہ ہو، تو اس کو آیت کہا جائے گا۔ اب آیات کی بات ہم کر رہے ہیں تو ایک اور لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، بہت مشہور آیت، آیت کریمہ۔ اکثر ورد کیا جاتا ہے آیت کریمہ کا، قرآن پاک کی ایک بہت پیاری باقاعدہ آیت ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور وہ مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی معبود ہے، یعنی تو ہی پاکی والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یا میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ وہ پیاری دعا ہے جس کو ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یونس اگر اپنے رب کو اس طرح نہ پکارتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ اور ناظرین، اس میں ایک بہت زبردست بشارت بھی ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت بھی ہے ہم سب کے لیے، کہ اگر آپ ان آیات پر غور کریں تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں اب یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب بندہ کسی آزمائش میں ڈال دیا جائے اللہ کی طرف سے، ہم تو خیر انبیاء کرام کی مثال ہی نہیں دے سکتے، ہم تو گناہ گار کمزور لوگ ہیں، جب کبھی کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو انسان فوری طور پر اس مصیبت کو اپنی طرف منسوب کر لے، اور یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو قادر ہے، تو رحیم ہے، اور میں ہی نادان ہوں، ناواقف ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اس مشکل میں گرفتار ہونا پڑا۔ تو اگر ہم ایسا سوچ لیں گے، چاہے وہ چیز اللہ کی آزمائش ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے ہمارے مقام اور مرتبے بڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگر ہم یہ عاجزی کریں گے اور اس آیت کا ورد کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، جیسے اللہ نے یہاں پر خبر فرما دیا کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ کہ یہ سخت کلمات ہیں یا بھاری کلمات ہیں یا یہ بہت جلالی کلمات ہیں، قرآن پاک کی کسی آیت سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ناظرین، آیت کریمہ کا ورد کرتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے رب کے حضور صدق کے دل سے ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں۔ بس اس ادب کا خیال رکھا جائے، طریقہ ادائیگی درست اور خلوص سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ آیت ہمارے لیے ہمارے مصائب سے نجات کا سبب اللہ کے حکم سے بن جائے گی۔ ایک اور مشہور آیت قرآن پاک کی آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کرسی کے معنی کیا ہیں؟ بادشاہت، سلطنت کو بھی کہا جاتا ہے، اختیار کو بھی کہا جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مفسرین کرام نے
اس آیت کے حوالے سے جو تشریح کی ہے تو یہ بھی کہا کہ علم کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ چونکہ ہر چیز پر محیط ہے تو اس وجہ سے کہا گیا۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کی فضیلت میں خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی صرف موت کا فاصلہ ہے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اسپیشلی سوتے وقت آیت الکرسی کا ورد فرماتے تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرماتا ہے اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ناظرین، کے ساتھ ہی حروف تہجی کے سلسلے کا یہ پہلا حرف آج ہمارا مکمل ہوا۔ انہی الفاظ کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں شامل کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے حروف تہجی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔